अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मैं सोच रही थी कि थोड़े थोड़े करके मैं क्वेश्चन सबको बता दूं, ताकि एक जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सवाल बार बार, तो उनका जवाब सबको मिल जाएगा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अतिया है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, हर्बल डॉक्टर भी हूँ। और आजकल मैं ज़्यादा इलाज जो है वो यही पसंद कर रही हूँ कि हर्बल ट्रीटमेंट ही करूँ सबकी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप सब भी उससे मुस्तफ़ीद हो, आप सबको भी सेहत हो उसके साथ। अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि 1970 में मैंने एमए किया था सोशल वर्क में, और फिर सोशल वर्क से गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया था, डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। उसमें मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के होम्स थे, पोर पीपल होम, डिसेबल होम, और इस तरह के सोशल वर्क के काम होते हैं हमारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान पंजाब करती है। तो बहुत मैंने एंजॉय किया उसमें, और लोगों की वेलफेयर काम करने में। वहीं पे मैं होम्योपैथी भी का कोर्स भी करना शुरू कर दिया, इवनिंग क्लासेस लेके। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो वहाँ पे मेरे पेशेंट्स थे, मेरे इदारों में जो गवर्नमेंट के इदारों में पेशेंट थे, उनको अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। तो वहीं मैंने एक फ्री डिस्पेंसरी भी खोल दी, इसी ख्याल से कि उनको भी फ़ायदा हो इसका। और जो दवाइयाँ उन्हें फ्री दवाइयाँ दे रही थी, फ्री ट्रीटमेंट कर रही थी। सारे अपने दोस्त ही मेरे मेंबर बन गए, मेरी फैमिली के लोग मेंबर बन गए। हमने एक डॉक्टर रख लिए, दो, एक फीमेल और एक मेल। तो बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी चल रही है, और अब तक चल रही है। और अब तो 25 साल हो गए इस बात को। तो अब पहले ब्रोंकाइटिस हुआ, फिर उसके बाद निमोनिया हुआ, 2015 में हुआ। उसके बाद बीमार हो गई और मेरे लंग्स इफेक्टेड हो गए। अब जो लंग्स इफेक्टेड हुए तो उसमें ज़ाहिर स्टीरॉयड वगैरह खाने पड़े, तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बस यही समझें कि अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी। लेकिन मैं स्टीरॉयड पे थी और बहुत ज़्यादा दवाइयों पे थी, जिनके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मेरे ऊपर हो रहे थे। अच्छी खासी चलती फिरती मैं, बिल्कुल चलना फिरना मेरा बंद हो गया, और भूख ख़त्म हो गई। बहुत बुरा हाल था। बस दिल करता बस कमज़ोरी से लेटी रहूँ, और कुछ भी मेरे कंट्रोल से अब निकलता चला जा रहा था। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, और मैंने सोचा कि हर्बल हर्बल का मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इस तरफ से इलाज करना शुरू कर दिया। स्मूदी बनाई मैंने, स्मूदी की भी इसीलिए एक वीडियो बनाई है कि आप सबको भी फ़ायदा हो। स्मूदी पीनी शुरू की, तो इन सब्जियों से और फलों के जूस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप सबको भी इसका फ़ायदा हो। अब ये है कि लोग मुझे बार बार लंग्स के बारे में सवालात कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि पहले आप मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखें, और फिर उसमें से अगर कोई मसला हो तो मुझे बताएं। लेकिन प्लीज़ उस पर अमल ज़रूर करें। पहले आप पी के देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पेशली कोई फ्रूट खरीदें, लेकिन 3-4 कलर के फल और सब्जियां, जैसे कि वीडियो में मैंने कहा है, वो आप खाएं, उसकी स्मूदी भी बनाएं, और अपना इम्यूनिटी, अपने अंदर ताकत पैदा करने की कोशिश करें। तो ताकत अगर होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर भी आपकी दवाइयाँ छोड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी दवाई खुद नहीं छोड़नी, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, और मौसम हो रहा है चेंज। तो चेंज ऑफ क्लाइमेट में अपनी ही किस्म की तकलीफ़ें उठती हैं, जैसे कि ये खुश्की हो गई जिस्म के ऊपर, ख़ारिश हो गई, एलर्जीज़ डिफरेंट किस्म की होगी। हम उसको नाम एलर्जीज़ का दे रहे हैं, लेकिन होता यही है कि जिनमें तो ताकत होती है, जिनमें इम्यूनिटी होती है, वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। अब जिनके खुराक में कमी होती है, कमज़ोरी होती है, या कोई बीमारी होती है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे चेंज ऑफ क्लाइमेट में जल्दी ज़ुकाम हो जाता है, छींकें मारनी शुरू कर देते हैं, भूख उड़ जाती है, और उन्हें, और फिर दूसरी बात ये है कि मौसम के मुताबिक कपड़े भी चेंज करने चाहिए, तो उन्हें पता नहीं चलता शुरू में। तो एलर्जी से बचने के लिए एक तो ये है कि अब हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना चाहिए, और दूसरे उसके साथ साथ ये है सेहत, सफाई और हैबिट्स को हमें अपनी जो है वो हेल्दी रखना चाहिए। उसमें ये है कि अगर सर्दी लग रही है, सिर्फ चाय पी रही, उससे गुजारा नहीं होगा। आपको खुराक भी अच्छी लेनी है, सेहतमंद खुराक लेनी है। सिर्फ चाय से आपकी ताकत नहीं आएगी, चाय के साथ आपने कोई हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, और वॉक अपनी छोड़नी नहीं है। अगर वॉक करें और हवा चल रही है तो आपको चाहिए, वैसे भी आजकल कोरोना है, आप मास्क पहनते हैं, आप मास्क पहने, ताकि आपके ना मसाम में मट्टी ना जाए। अगर आंखों की एलर्जी हो रही है तो आंखों के लिए आप ग्लासेस लगा के चलें, और अगर आंखों में तकलीफ़ हो रही है, पानी आ रहा है, जलन हो रही,
تب اس وقت باہر نہ نکلیں. کوشش کریں کہ اس طرح سے نیچرل طریقے سے نا اپنے آپ کو الرجی سے بچائیں. مگر اس کے ساتھ ہمیں تھوڑی بہت احتیاط بھی کرنی پڑے گی. مثلا اگر جلد خشک ہو رہی ہے، اس موسم میں یہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جلد آپ کی خشک ہو جاتی ہے، اسکن ڈرائی ہونی شروع ہو جاتی ہے موسم کے چینج سے. جیسے ٹھنڈی چیز کے اوپر گرم پانی ڈالیں تو اس کا حلیہ بدلے گا، گرم کے اوپر پانی ٹھنڈا ڈال لیں تو اس میں سے اس کی حلیہ چینج ہوگا. اسی طرح سے انسان کی باڈی اسکن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جب گرم کے اوپر ایک دم موسم ٹھنڈا آنا شروع ہوتا ہے تو اسکن شرنک ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں اس سے الرجیز شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ صابن ہمارا اچھا ہونا چاہیے جس سے ہم نہائیں. صابن ایسا ہو جو کہ بہت زیادہ ڈرائینس نہ پیدا کرے. ہاں اگر صابن آپ کر بھی رہے ہیں یوز اور پھر بھی آپ کو کوئی گریسنگ والا سوپ یوز کر رہے ہیں، یا میں تو سب سے اچھی بات سمجھتی ہوں جن کو ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے وہ ماش کی دال پسی ہوئی کا پاؤڈر رکھیں اپنے پاس اور اس سے بات لیں. اگر اس سے نہائیں گے تو ان کی خشکی بدن کی چلی جائے گی. دوسرے ایک اور طریقہ ہے کہ نیم کا پاؤڈر لیں، نیم کے پاؤڈر کو اس میں ڈال کے پانی میں ڈال کے اور آخری ڈونگا اپنے اوپر مگ جو ہے آخری وہ اپنے اوپر نیم کے پانی کا اپنے سر پہ، بدن پہ، بیک پہ ڈالا تاکہ اس سے نا ذرا اندر بیکٹیریا ختم ہو جائے آپ کا نیم کے اثرات سے. اچھا دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئل اسکن پہ ڈالنا چاہیے، پانی میں ملا کے ڈال لیں. اور ایک مگ کے اندر آپ 2 چمچ آئل ڈالیں گے تو چکنا چکنا آ جائے گا اور اس کو آپ بدن کے اوپر سارے ڈالیں، خاص طور پہ بیک پہ پیچھے اچھی طرح اس طرح سے ڈالیں کہ آپ کی ساری بیک پہ نا وہ چلا جائے. جب آپ اس کے اوپر پانی اور شاور کا ڈالیں گے تو پوری باڈی پہ چلا جائے گا آئل. اس آئلنگ کے بعد آپ نے صابن نہیں لگانا بلکہ ٹاول سے ڈرائی کر کے آپ کپڑے پہنے، آپ بہت فرق محسوس کریں گے اس سے. ہر روز آپ یہی کوشش کریں کہ آپ یہ لگائیں. ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ کوئی بھی کپڑا آپ نے نائلون کا نہیں پہننا. جب آپ کو الرجی ہو جائے، الرجی نہ بھی ہو ایون دین سردیوں میں اور گرمیوں میں آپ نیچے کے جو کپڑے ہوتے ہیں سارے وہ کوئی بھی نائلون کا نہ ہو. اوپر کوئی دوپٹہ وغیرہ لے لیا نائلون کا یا کوئی وہ لیکن جیکٹ پہن لی نائلون کی، لیکن جو شرٹ اور آپ کی پینٹ ہے انڈر گارمنٹس ہے سب کاٹن کی ہو، 100% کاٹن کی ہونی چاہیے. ایون جرابیں بھی آپ کی کاٹن کی ہوں تو الرجی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پانی آپ نے 6 گلاس پینا ہے تو صبح 2 گلاس، کھانے کے دوران پانی نہیں پینا، شام کو 2 گلاس، دوپہر کو 2 گلاس پئیں، 2 گلاس شام کو پئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے، خوراک میں بہت زیادہ مرچیں نہ ہو. بہت زیادہ مرچیں بھی ہوں گی تو ایچنگ شروع ہو جائے گی. اور دہی کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے. دہی کھائیں گے تو اس میں آپ کے یہ جو اسکن کی ڈرائینس ہے اس کو بہت آرام آئے گا. اور اس کی ٹریٹمنٹ کا ہی بتا دوں کہ اگر آپ کے واقعی چھینکیں رک نہیں رہی تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پانی کے ایک گرم پانی، کوسا پانی جو آپ برداشت کر سکو، اس میں آپ تھوڑا سا سرکہ، تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ایسے ناک میں چڑھا کے اور دوسری طرف سے نکالنے کی کوشش کریں. ایسے باقاعدہ اپنے ناک کو، نیزل کو، دونوں نیزل میں پانی ڈالیں گرم اور نکال لیں تو یہ صاف ہو کے نا تو تھوڑی الرجی دور ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کوئی بھی آئل تھوڑا سا لے کے ایسے اور اندر ناک کے سروں پہ لگا لیں. تو جب آپ ایسے کریں گے تو وہ آپ کے اندر ذرا سا سائڈ میں آئل لگ جائے گا اور پھر جو ڈسٹ وغیرہ اگر جائے گی بھی تو وہاں رک جائے گی، جو چھینکیں نہیں آئیں گی. یہ بہت آسان طریقہ ہے. اور اچھا دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ایپل سائڈر سرکہ ہے، ایپل سائڈر سرکے کو آپ 1 چمچ گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ لیمو برداشت کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو نہ ڈالیں. اگر کر سکتے ہیں تھوڑا سا لیمو کے 2-3 قطرے بھی ڈال دیں، تھوڑا سا ہنی بھی ڈال دیں اور اس کا پانی صبح 1 گلاس پی لیں. اجوائن، چھوٹی الائچی اور کلونجی اور ادرک، ان چیزوں کو ملا کے اس کا کہوہ جو ہے اور تھوڑی سی ہلدی ڈال کے، یہ کہوہ بھی آپ کو رات کو اچھی نیند، اگر آپ دودھ میں نہیں پینا چاہتے ہلدی تو اس طرح سے بھی آپ پی سکتے ہیں، جس سے آپ کو آرام آئے گا. لیکن کہوہ اگر صبح اور شام پئیں گے تو بہت فرق پڑے گا، الرجی سے بچے رہیں گے. اس طرح تھوڑی تھوڑی احتیاط کریں گے، شروع سے احتیاط کرنی شروع کر دیں، کپڑے بھی پراپر پہنیں اور ہلکی خوراک رہیں، پھل کھائیں اور مرچیں مسالوں سے پرہیز کریں، ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سب کو صحت دے. بالوں پہ بھی اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے، خارش ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ سرد ہونے سے پہلے آپ کوئی سا بھی اولیو آئل لگا لیں یا کوکونٹ آئل لگا لیں، یا جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کوکونٹ آئل وتھ نیم پکا کے وہ لگا لیں، سر پہ لگائیں اور پھر شیمپو کریں
تو بالوں کی خوشی کو بھی آپ کے آرام آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ بالوں میں روزانہ رات کو تیل لگا کے سوئیں اور صبح پھر شیمپو کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بالوں کو شیمپو جتنی جلدی کر سکیں نا، ڈیلی کریں یا ایک دن چھوڑ کے کریں، لیکن باقاعدگی سے کریں۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے، اس سے پھر بال گر جائیں گے، تو بال گرنے سے بچ جائیں گے۔ بال گرتے ہیں بہت، اور کئی دفعہ یہ بھی بچوں میں اور بڑوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ بال جو ہیں وہ کسی اسپاٹ سے گر جاتے ہیں، سر سے گر جاتے ہیں، مونچھوں سے درمیان سے گر جاتے ہیں، داڑھی کے حصے سے ان کے نکل جاتے ہیں، جگہ جگہ سے نا بال ایک گول گول کر کے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک الرجی ہی کی نشانی ہے، اور اس کو بال چر کہتے ہیں اردو میں۔ اگر یہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خاص طور پہ جو میں نے ویڈیو بتائی ہے آپ کو نیم اور کوکونٹ آئل کی، بہت اچھی ہے۔ اس اسپاٹ پہ اس کو لگانا ہے، کوکونٹ تیل کے ساتھ اس کو لگائیں، اس اسپاٹ کے اوپر لگائیں پہلے، اور پھر شیمپو کریں، اس کے اوپر یہ احتیاط کریں۔ اور دوسرے وہاں پہ مٹی وٹی نہ کچھ لگنے دیں، احتیاط کریں بالوں کی، باہر نکلیں ذرا سے سر کو کور کر کے نکلیں تاکہ اس میں مزید مٹی نہ پڑے۔ تو یہ آہستہ آہستہ تیل لگانے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور خوراک میں بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، مرچیں مسالے وغیرہ نہیں کھانے، اور تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، اور ایکسرسائز کرنی ہے، اور بالوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، بلو ڈرائی نہیں کرنا۔ اور یہ جو ہر قسم کے ڈائز نکل آئے ہیں بالوں کو رنگ کرنے کے، یہ وہ ذرا تھوڑی احتیاط کریں۔ ایک اور بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کی کم عمری میں بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ ذرا ان کی صحت کا خیال کریں۔ بچوں کو خوراک پہ ان کی خوراک میں دودھ اور پھل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دو کیلشیم اور آئرن میں ملیں گے تو ان بالوں میں طاقت آئے گی، اور بالوں کا رنگ بھی ٹھیک رہے گا۔ اور بالوں کی صفائی بہت ضروری ہے، اس کا نوٹ کریں۔ اگر ان کو کھیل کے آئے ہیں تو پھر شیمپو کر لیں، پھر سر دھو لیں۔ اگر دن میں 2 دفعہ کرکٹ کھیل کے آئے ہیں، گیمز کھیل کے آئے ہیں، یا مٹی میں کھیل کے آئے ہیں، تو خالی نہانا کافی نہیں ہے، سر دھونا بھی ضروری ہے۔ اب چاہے بال گھنے ہوں، لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن ان کی صفائی بہت ضروری ہے۔ صفائی ہوتی رہے گی تو یہ بال طاقت پکڑیں گے، بال بھی صحت مند ہوں گے۔ الرجی وغیرہ سے بچوں کو بچائیں۔ اگر زکام وغیرہ بہت رہتا ہے تو زکام کا علاج کروائیں، زکام کے لیے آپ ان کو کہوہ پلائیں، اور پنکھے سے اور اے سی وغیرہ کے سامنے ذرا بچے سوتے ہیں تو اس سے بھی انہیں الرجیز بہت ہو جاتی ہیں، زکام کھانسی ہو جاتی ہے، اور اثر بالوں پہ بھی پڑتا ہے، جیسے باقی صحت پہ پڑتا ہے تو بالوں پہ پڑتا ہے، تو بال تو کمزور بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کا کلر بھی سیم کلر نہیں آتا ہے۔ تو کلر کے لیے خاص طور پہ اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو بال بھی سٹرونگ ہوں گے، اور ان کا رنگ بھی صحیح رہے گا۔ کالے ہیں تو کالے رہیں گے، براؤن ہیں تو براؤن رہیں گے۔ تو بالوں کا آپ کی صحت سے بہت تعلق ہے۔ اس کے لیے آپ کو صحت مند ہونا، ورزش کرنا، ہلکی ڈائٹ لینا اور ہیلدی ڈائٹ لینا، اس کے ساتھ پھل اور سبزیاں بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح قد لمبا کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا قد چھوٹا ہے، قد لمبا نہیں ہو رہا بچوں کا، تو آج کل بچے جو ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں اس میں، ویڈیو دیکھنے میں، آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے رات تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کا ٹائم فکس کریں، اس ٹائم پہ انہوں نے دیکھنا ہے، اس ٹائم پہ نہیں دیکھنا، اور کوشش کریں کہ وہ جب اٹھیں تو پھر دوڑ لگائیں، کھیلیں، باہر دوڑیں، اندر دوڑیں، ان کو شور مچانے سے منع نہ کریں تاکہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو۔ جتنے وہ ایکٹیو ہوں گے اتنی زیادہ ان کی جسم کی نشو و نما جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خوراک کا بھی خیال رکھیں۔ آج کل بچے دودھ نہیں پیتے، دودھ ان کا پینا ضروری ہے صبح اور شام، اور دودھ کے ساتھ ان کو یہ جو پھل، گرین سبزیاں، یلو سبزی، لال سبزی، ہر رنگ کا پھل، جو بھی پھل موسمی پھل ہے بچوں کو کھانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کھاتے تو آپ ان کو سموتھی بنا کے دیں، سموتھی بنا کے دیں گے تو سموتھی میں سب پھل، تھوڑا سا چاکلیٹ ڈال دیں، اس میں ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا۔ اس کو بنا کے بے شک اب تھوڑا سا جما دیں تو چلو جی آئس کریم کر کے کھا لیں، لیکن کھانا ضروری ہے، پھل اور سبزی کھانا بہت ضروری ہے، دودھ پینا ضروری ہے۔ آج کل تو بڑا آرام ہو گیا ہے، ایون دودھ میں بھی بادام کا دودھ آ گیا ہے بڑا ٹیسٹی، چاکلیٹ ملک آگے ساتھ چاکلیٹ ملا دیں، بچے شوق سے وہ دودھ پی لیں گے۔ تو اچھی خوراک ہوگی تو قد بھی بڑھے گا، بال بھی اچھے آئیں گے، اور بچے لمبے بھی ہو جائیں گے۔ تو قد بڑھانے کے لیے ایک تو ایکٹیویٹی ضروری ہے، ورزش ضروری ہے، خوراک بہت ضروری ہے۔ ورزش بہت ضروری ہے اور سادہ خوراک بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیتھارجک سے، یہ بیٹھے رہنے سے اور وزن بڑھنے سے قد پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ میں ایک اور بہت ضروری بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے دیسی نسخے بہت اچھے ہیں۔ اس میں یہ آملہ ہے اور یہ ریٹھے ہیں، اور ایک اسی طرح سے سیکا کائی کا پاؤڈر ہوتا ہے،
اور میں تو یہ کہوں گی کہ آپ اس میں نیم بھی ملا لیں، نیم بھی ملا دیں ساتھ، تو اس سے نا ان کو آپ آخری جب آپ سر دھو لیں تو شیمپو نہیں کرنا، اس کو پانی میں ملا کے، 1 مگ پانی میں ملا کے اس کو شیمپو کے طور پہ یوز کریں. اس کو آپ 1 مہینہ استعمال کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے بال چیر بھی ختم ہو جائے گا، بال بھی آ جائیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے، ان کا رنگ بھی بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. لیکن یہ قدرتی طریقہ ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اور یہ پاکستان انڈیا میں بہت ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت دے اور ہم سب کو الرجی سے بچائے اور صحت مند رکھے. اللہ حافظ.